अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ली फिंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया है। वो पाकिस्तान में CPEC की 10 साला तकरीबात के सिलसिले में मौजूद हैं। इस मौके पे दोनों ममालिक की जानिब से इस अमर को दोहराया गया कि चीन की जानिब से CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान में $25 बिलियन की सरमायाकारी की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जो CPEC का अगला मरहला है वो नए मॉडल के तहत होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो CPEC है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या पिछली हुकूमत है, क्या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी? इन तमाम हवालों से आज के प्रोग्राम में आपके सामने एक्सक्लूसिवली स्टोरी रखेंगे और इस पर डिटेल बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम का जो पंडाल था उसमें धमाका हुआ और जिसके नतीजे में शहादतें हुई। ताहाल किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है उनकी जानिब से भी इसकी मज़म्मत की गई है। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि TTP और अलकायदा का इल्हाक़ हो सकता है। इस रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान किन खतूत पे सोच रहा है कि पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। एक और जो सबसे अहम मामला पाकिस्तान में चल रहा है वो असम्बली की तहलील को लेकर है। तारीख़ें आती हैं लेकिन अभी तक कोई तारीख़ नहीं आई। इसी तरह की बात जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे मुताल्लिक भी बहुत सी चहमा गोइयाँ हैं। और साथ ही साथ अब नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है MQM ने। MQM कहती है जब तक 3 करोड़ गिना नहीं जाता कराची वालों को उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नई हल्का बंदियाँ, नई मरदमशुमारी होनी चाहिए। जो सवाल था, अबहाम था इलेक्शन के इल्तवा का कि निगरां हुकूमत आने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, MQM का ये मुतालबा उसको तक़वियत दे रहा है या वो नज़र आता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। अमीनुल हक सर, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, लेकिन इससे पहले जो पिछले 48 घंटे थे उसमें एक और डेवलपमेंट हुई। जो पाकिस्तान का ईवान बाला है पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए जो बिल था उसकी मुखालिफत हुई, ना सिर्फ अपोजिशन ने की बल्कि हुकूमत की तरफ से भी की गई। आप क्या समझते हैं कि कूज़े बनाने वाले को उजलत अजीब थी, पूरे नहीं सारे बनाए थे? देखें अब्बास साहब, अमीनुल हक साहब से भी इस हवाले से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्योंकि वो अहम इत्तेहादी हैं। लेकिन जो भी कानून साजी अपने ही अरकान से छुपा कर की जाए, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ना लिया जाए और बड़े ही उजरत में की जाए तो उसका साफ मतलब ये होता है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। और हुकूमत कुछ मामलात अवाम से, अपने इत्तेहादियों से, पार्लियामेंट से छुपा कर कोई ऐसी मशकूक कानून साजी करना चाहती है जिसका नुकसान जमहूरियत को भी होगा और पार्लिमानी रिवायात को भी होगा। और फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ एक ऐसी हुकूमत को या ऐसे हुक्मरान तबके को हो सकता है जो मुस्तकबिल बीनी से महरूम है और वो अपनी इंतकामी हिस्स की तस्कीन के लिए ये भी नहीं सोच रहा कि इसका निशाना वो ख़ुद बन सकता है। ऐसी कई मिसालें हैं भुट्टो साहब के दौर में, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में कम, जब एक कानून साजी हुई और उसकी गिरफ्त में वो ख़ुद आ गए। लेकिन मेरा ख़्याल है हम वक्त ज़ाया किए बग़ैर अमीनुल हक साहब से पूछ लेते हैं कि अमीनुल हक साहब, ये जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल पेश हुआ और जल्दी में मंजूर कराना चाहती थी हुकूमत, इस पर आपको एतमाद में लिया गया था और नहीं लिया गया था तो उसकी क्या वजह बयान की गई? देखिए इरशाद आरिफ भाई, मैं बिल्कुल साफ हुई से काम लेता हूँ क्योंकि MQM जमहूरियत पसंद जमात है और हमेशा जमहूरियत असूलों के मुताबिक अपनी सियासी जद्दोजहद कर रही है। ये बिल जो था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल, इसके ऊपर MQM के एतमाद में नहीं लिया गया था और ना ही आपको पता है कि ये कौमी असम्बली में भी पहले पेश नहीं किया गया बल्कि इसको डायरेक्ट मेरा ख्याल है सेनेट में लेकर आया गया। मुझे अच्छा लगा जब हमने देखा कि PMLN के अंदर से भी लोगों ने इसकी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की, JUI ने भी मुखालफत की और छोटी पार्टी ने मुखालफत की है। हमारे पास कल रात को ये बिल आया है थ्रू सेनेट चेयरमैन के ऑफिस से। हमारी तमाम जो लीगल टीम है इसके ऊपर बखौर इसका मायना कर रही है, इसकी
شک وائز جسے کہتے ہیں کہ ہر پیراگراف اور ایوری لائن کو دے آر گوئنگ تھرو اٹ. ہم اس کو میرا خیال ہے کہ آج شام تک یا رات گئے تک اسے فائنل کریں گے اور پھر اپنا جسے کہتے ہیں کہ پرٹیکولر اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. بٹ ان پرنسپل یس وہ تمام چیزیں میں جو ایم کے ایم کا اصول ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے. جب آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, تو ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو مشاورت تمام سیاسی اور چھوٹی اور بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. میں یہ بات بالکل صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہوں کہ مشاورت ایم کے ایم سے نہیں کی گئی. اچھا امین الحق صاحب یہ فرمائیں, ہمارے ہاں کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا قانون موجود ہے اور آئین میں بھی اس کی پروویژن موجود ہے. اس کے علاوہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے, تشدد کے خاتمے کے لیے متعدد قوانین پہلے سے موجود ہیں, ایون عدالتیں موجود ہیں. کمی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا حکومت کی ول میں کمزوری ہوتی ہے, وہ کر نہیں پاتی, یا کہیں عدالتی نظام میں سکم رہ جاتا ہے. اس کے باوجود اس طرح کی قانون سازی جس پر نہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا نہ اپنی پارٹی کے ارکان کو اعتماد میں, یہ اجرت میں کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں دو چیزیں ارشاد بھائی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 50 کی دہائی میں دیکھتے ہیں تو اس وقت جماعت اسلامی کو بینڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ہم 70 کی دہائی میں جاتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ نیشنل عوامی پارٹی کو قلعدم کرنے کی کوشش کی گئی. کیا اس سے فوائد حاصل ہو سکا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے, کیونکہ جب آپ ایک پارٹی پابندی لگاتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ میرا خیال ہے کہ دوسری سیاسی پارٹی بنا کر دوسرے نام سے موجود ہوتی ہے. تو میں سمجھتا پابندی مسائل کا حل نہیں ہے. ہاں اگر کسی جگہ پہ انتہا پسندانہ سوچ ہے تو اس سوچ کو روکنے کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانا چاہیے. ہم سب نے کیا دیکھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے میرا خیال ہے وہ اس انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو اس سوچ کو روکنے کے لیے ہمیں قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کی بریفنگ کرنی چاہیے, ان کے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں مناسب عمل نہیں ہوتا, اور ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ شیئر بھی نہیں ہوا, اور ایم کیو ایم پاکستان اب تک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رابطہ کمیٹی میں سے مشاورت ہوگی, اور مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا کہ آیا ہم اس بل کو سپورٹ کرتے نہیں کرتے, یہ حتمی فیصلہ میرا خیال ہے آئندہ چند گھنٹوں میں کر لیا جائے گا. صحیح ہے. اچھا امین الحق صاحب, نئی حلقہ بندیوں سے متعلق خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا جب تک 3 کروڑ نہیں گنے جاتے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ایم کیو ایم بنیادی طور پہ چاہتی کیا ہے؟ اب اگر الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے؟ دیکھیں فیصل, میرا خیال ہے دو چیزیں. نمبر 1 کہ ایم کے ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنے عوام, اپنے کارکنان, اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان رہتی ہے. اور ہمارا ووٹر سپورٹر کیا کہتا ہے کہ, اور نہ صرف ووٹر سپورٹر بلکہ شہر میں رہنے والے دوسری سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہمیشہ اس بات کو آواز اٹھاتے رہے کہ 2017 کی جو سینسس ہوئے تھے اس میں بھی کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا تھا. اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ 2023 کی جب ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہا تھا, اور جب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 98% کام مکمل کراچی کا ہو چکا ہے, تو 1 کروڑ 33 لاکھ کی آبادی تھی, جو کہ پچھلے سینسس کے مقابلے میں بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 28 لاکھ کم تھی. ایم کے ایم نے اس پہ آواز اٹھائی, شواہد جمع کیے, لوگوں کو کنونس کیا, بیوری آف اسٹیٹس کے سامنے وہ شواہد رکھے, فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو باتیں بتائی, اور کہ کراچی کے 32,000 فلیٹس کو گینا نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے میرا خیال ہے مختلف گھروں پہ جا کے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی, ہم نے وہ شواہد بتائے. تو اس کے بعد سب نے کیا دیکھا کہ اگلے 2 ہفتے کے بعد جب سینسس 98% مکمل ہو چکا تھا تو 1 کروڑ 33 لاکھ کی آبادی بڑھ کر 1 کروڑ 92 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. لیکن کیا یہ آبادی ایکچوئل نہیں؟ ایم کے ایم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کراچی کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی موجود ہے, اور پھر اس کو سپورٹ کیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے غالباً 3 سال یا 4 سال پہلے جو کراچی کے کور کمانڈر تھے نوید مختار صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. پھر میرا خیال ہے جتنی این جی اوز ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, بلکہ اب ہمارے شدید ترین مخالف ہے میرا خیال عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کے کراچی کے جو صدر, سندھ کے جو صدر تھے شاہی سید صاحب, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آزادانہ طریقے سے, شفاف طریقے سے مردم شماری کا انعقاد کیا جائے, اور اگر کراچی کے آبادی کو انڈر کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایم کے ایم اس کی مذاق
مزاحمت کرے گی، اور MKM نہ صرف جو جمہوری طریقہ کار ہے کہ پریس کانفرنس کر کے، اسمبلی میں آواز بلند کر کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اور اگر اس میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے کہ سڑکوں پر آنا، سڑکوں پہ آ کر کے اپنے اس کے لیے ٹائم کتنا ہے امین الحق صاحب، اس کے لیے ٹائم کتنا ہے؟ امین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتحادی، دوسرا پیج جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے، جی نہیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، بات جو آپ کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، MKM ویری سمپل سی بات ہے، MKM کبھی الیکشن سے نہیں بھاگتی۔ پچھلے 7 یا 8 الیکشن جو میرا خیال ہے 87 سے لے کر 2023 تک ہو چکا ہے، MKM ہمیشہ اس میں شامل رہی ہے اور ہمیشہ کامیابی حاصل کرتی چلی جا رہی ہے۔ MKM سمپل سی بات کرتی ہے کہ بھائی ہمارے سامنے ایک مثال کیا موجود ہے، پنجاب اسمبلی کے مثال موجود ہے، KP کے اسمبلی کے سامنے مثال موجود ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے بعد تھوڑا اس کو ڈیلے کیا گیا۔ ہم لفظ یہ نہیں کہتے کہ ڈیلے کرے، بلکہ MKM کیا کہتے ہیں کہ آج سے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ آپ سینسس کا اعلان کر دیں۔ سینسس کا اعلان کرنے کے بعد طریقہ کار کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 4 مہینے چاہیے ہوتی ہے حلقہ بندیوں کے لیے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کے معاملات کو ایکسکیوز کرے اور اسے 3 مہینے اور 2.5 مہینے میں مکمل کرے۔ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اگر نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اگر دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہو جائے گا نیو ڈیجیٹل سینسس کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورا سندھ، بلوچستان اور KP کے جو ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، وہ تمام میں اعتبار اور اعتماد میں اضافہ ہوگا اور تمام لوگ مل کر کے پھر ساتھ آگے بڑھیں گے۔ امین بھائی اس میں ایک قانونی آئینی رکاوٹ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو جو سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی وہ آئین میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی نا۔ اگر کراچی کی سیٹیں بڑھتی ہیں اور لازماً بڑھیں گی تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، جس طرح ماضی میں ہوا تھا۔ پنجاب کی سیٹیں بڑھتی ہیں کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کا جو اصول طے کیا جا رہا ہے وہ بھی تو دو الگ الگ چیزیں۔ جی اگر صوبوں کے درمیان آبادی بڑھتی ہے تو ہمیں چانس یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو اسمبلی میں معاملات لے کے جانے پڑیں گے، اور اگر صوبوں کے درمیان آبادی نہیں بڑھتی اور انٹر پروونشل یعنی کہ اگر کراچی اور سکر کی آبادی بڑھ جاتی ہے یا لاہور اور پنڈی کی آبادی بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اس کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو بظاہر مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شہروں کی آبادی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، صوبوں کی آبادی بظاہر مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ آگے پیچھے ہوگی، اس لیے دیر از نو اینی چانس کہ آپ اسے اسمبلی میں لے کے جاؤ، کوئی آئینی اور قانونی مشکلات پیدا ہوں گی۔ نہیں، یہ تو ایک امین صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک آپشن ہے نا، ابھی تو یہ بات مفروضے پہ ہے، لیکن جو حکمت عملی آپ ہیں اس کے متعلق تو آپ بیچ منجھدار پھنس جائیں گے، اور کیا یہ ایک نیا آئینی بحران نہیں ہو جائے گا؟ اسمبلی ہوگی نہیں، آئینی ترمیم ہوگی نہیں اور انٹر پروونشل آبادی بڑھ چکی ہوگی۔ اب میرا خیال ہے کہ اگین جب میں نے آپ کے پہلے سوال کا جو جواب دیا، آپ نے کہا یہ معروضے پہ، میرا خیال آپ نے کہا کہ یہ نظر آتا ہے، تو آپ نے جو سوال کیا ہے میرا خیال یہ بھی معروضے پر ہے۔ تو لیٹس کنکلوڈ دا تھنگ کہ آج سے 2 دن یا 4 دن کے بعد مردم شماری کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر جو چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے، سر جوڑ کر میں تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھے، مقتدر حلقے بھی آپس میں بیٹھے، اور ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وین دیر از اے ول دین دیر از اے وے، ہم آپس میں بیٹھ کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، جمہوری طریقہ کار کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت تو اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ 8-9 تاریخ کو جب اسمبلی توڑے گی تو اس وقت تک مردم شماری کا اعلان کرے گی، تو اب آپ کی ڈیمانڈ بظاہر لگتا ہے کہ نگران حکومت سے ہوگی، تو نگران حکومت کو یہ اہم فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ CCI میں سے منظوری لے کر اس کے نتائج کا اعلان کرے اور اگلے مراحل طے کرے۔ نہیں ارشاد بھی ایسا نہیں ہے، ہم موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم موجودہ حکومت کے پارٹنر ہیں، ہم نے موجودہ حکومت کے جسے کہتے ہیں بیگیج اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، ہم ان کے اچھے برے وقت، سرد اور گرمی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو ہماری کیا خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کی کیا خواہش ہے، حیدرآباد کے عوام کی کیا خواہش ہے کہ جسے کہتے ہیں حقیقت پسندانہ طور پر
شفاف طریقے سے مردم شماری کے انعقاد کو ممکن بناتے ہوئے اس کے رزلٹ کا اناؤنس کرایا جائے، نہ صرف رزلٹ کا اناؤنس کرایا جائے بلکہ فوری طور پر اس کو CCI سے اپروو کرایا جائے۔ اپروو کرانے کے بعد میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے حساب سے آنے والے انتخابات کو شفاف طریقے سے انعقاد ممکن بنائے، اور جس پارٹی کا بھی بیلٹ سے جو ووٹ برآمد ہوتا ہے اس پارٹی کو میرا خیال اکثریت کی بنیاد پر حکومت سازی کا حق دیا جائے۔ اچھا، سب کا حکومت کے اب جب آپ اتحادی تھے تو آخری دنوں میں آپ لوگ ان کے تمام اتحادی، آپ بھی ان میں شامل تھے، یعنی MQM بھی شامل تھی، یہ کہتے تھے کہ سابقہ حکومتی ناکامیوں کا بوجھ اٹھا کر ہم اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ موجودہ 1.25 سال کی جو اتحاد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ایسی رہی ہے کہ جب آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کو پذیرائی ملے گی اور خوش دلی سے وہ ووٹ دیں گے آپ کو؟ دیکھیں، یقیناً میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اپریل مئی جون جولائی میں تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ جنوری فیبرری میں جو صورتحال تھی اس صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ جب اپریل میں حکومت ختم ہوئی تھی تو 14 بلین US ڈالر جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دونوں پرائیویٹ اور سرکاری ملا کے موجود تھا، آج بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ ہمیں اچھا لگا جب ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے ریٹ 15 روپے کے 16 روپے کم ہوا، یہ ایک اچھی شروعات تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی 9 روپے کم کیا گیا ہے، لیکن یقیناً مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یس، حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اسٹیبل طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے اچھی بات یہ کہ چونکہ MQM پاکستان عوام اپنے کارکنان ووٹر سپورٹر کے درمیان رہتی ہے، ان کے آواز میں آواز ملا کر ان سے کندھے کے ساتھ کھڑی رہتی، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہتی ہے، ان کے ایشوز پہ بات کرتی ہے، تو ہم پچھلے میرا خیال ہے کہ 3 اور 3.5 دہائیوں سے اربن سے کامیابی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ کراچی کے عوام کے لیے جب ہم نے مردم شماری کا ایشو ہو، سیوریج کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو یا جاب کے حوالے سے بات ہو، تو ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم عوام کے درمیان جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پتنگ کے اوپر نشان لگا کے دوبارہ MQM پاکستان کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے کراچی کے مسائل کا ذکر کیا، امین الحق صاحب، یہ بتائیے کہ KMC ایک ٹائم تک آپ کے پاس رہی، لیکن الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی آپ کے ہاتھ سے بلدیاتی لیول پہ جا چکا ہے۔ معاملہ ہم NFC کی بات کریں تو سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، کراچی سندھ حکومت K4 جیسے پروجیکٹس، آپ لوگ ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق پر، اور یہ ناکامی کس کی ہے کہ آئینی تحفظ حاصل ہونے کے بعد آپ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ میری مراد تمام سیاسی جماعتیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وفاق سے نکل کر صوبوں کے پاس ہے، اور بس جیسے کہتے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام کے بدقسمتی تھی کہ وہ پاور جو 18ویں ترمیم کے بعد پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ سے نکل کر صوبوں کو پاس آیا، اور صوبوں سے نیچے ڈویژنل اور اس کے بعد نیچے لیول پہ تحصیل لیول تک جانی چاہیے تھی، بٹ انفارچونیٹلی یہ تمام پاور سندھ میں چیف منسٹرز میں ایکومولیٹ ہو گئے، جس کے بنا پہ مشکلات نظر آئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر موقع پہ MQM پاکستان نے آواز بلند کی۔ اسی طریقے سے وفاقی حکومت ہمیشہ کراچی کے عوام کے لیے کھڑی رہی ہے۔ میں پچھلے جسے کہتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب تھے، انہوں نے گرین لائن کو اوپن کیا، پچھلے حکومت سے ہم نے لڑ جھگڑ کر کے ڈیجیٹل سینسس کا آغاز کیا ہے۔ کراچی کے اندر اگر کچھ کام ہوتا ہوا نظر آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں وفاقی حکومت کا بڑا کردار رہا ہے، بڑا ہاتھ رہا ہے، اور آج تھوڑی بہت بھی جو ریلیف آف سائی ہے، جو کراچی کے عوام ایئر کنڈیشن بس پہ اگر سفر کر رہے ہیں، کراچی کے عوام کو اگر مختلف علاقوں کے اندر فلائی اوورز ملے گئے ہیں، K4 کے منصوبے پہ وفاقی حکومت مکمل 126 ارب روپے وفاقی حکومت خرچ کر رہی ہے۔ کس کے کہنے پہ؟ MQM پاکستان کے کہنے پہ۔ اب اس پروجیکٹ کو واپڈن اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر سے لے کر دسمبر تک K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا، تو یقیناً اس سے پانی کراچی میں جو پانی کی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی۔ گرین لائن کا منصوبہ جو میں سمجھتا آدھے مکمل ہونے کے بعد انکمپلیٹ ہے، MQM نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ اسے بھی مکمل کیا جائے اگلے 1 یا 2 سالوں کے اندر۔ اسی طریقے سے وفاقی حکومت سے مختلف پروجیکٹ ہے۔ اب مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے عوام کے لیے 42 ارب روپے کی لاگت سے IT پارک بنانے جا رہی، اس سے آنے والے دنوں میں کراچی کے 10,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنے گا، جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے وہ کمپنیاں وہاں پر بیٹھیں گی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یس جہاں جہاں موقع ملا وفاقی حکومت کی طرف سے اس نے کراچی کے لیے حیدرآباد کے لیے پھر حیدرآباد کے لیے تو ایک سنہرا خواب تھا نا. امین بھائی 70 سال سے کوئی یونیورسٹی ہم ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے تھے, نہیں ملی تھی. اب جا کر کے الحمدللہ حیدرآباد کی یونیورسٹی مکمل ہو چکی ہے, وائس چانسلر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کسی بھی دن جو یونیورسٹی کا آغاز کر دیا جائے گا. امین بھائی یہ آئی ٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے, 1.2 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے صرف سروسز کی آئی ٹی میں. تو آپ کی وزارت نے اور اس سے پہلے بھی آپ کے پاس ہی یہ وزارت تھی, اس پاکستان کو کتنا شیئر مل سکتا ہے یا ملا ہے اس عرصے میں, جبکہ انڈیا جو ہے $270 پہ بلین ڈالر 70 بلین ڈالر 270 بلین ڈالر یعنی سعودی عرب کی جو پروڈکشن ہے آئل کی اس سے زیادہ کما رہا ہے. تو آپ نے کیا حصہ وصول کیا اور آئندہ کا کیا منصوبہ ہے؟ ارشاد بھائی تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس ویری امپورٹنٹ کوسچن. میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں جب میں نے وزارت سنبھالی سے 3-3.5 سال پہلے تو پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ کیا تھی؟ $1 بلین سے بھی کم تھی. اور آج جب میں وزارت سے فارغ ہو کر جا رہا ہوں تو آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین سے بڑھ کر $2.6 بلین ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس میری منسٹری کا ایک کارنامہ ہے جو نظر آ رہا, لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا ہم اس پہ مطمئن ہو گئے؟ نہیں. ہم نے پالیسی ایسی بنائی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ, FBR کے ساتھ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سالوں کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹ کو جو 2.6 بلین اسے بڑھا کر $12 سے $15 بلین کی جائے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا چینل ہے ارشاد بھائی, آپ کی ڈائنامک, آپ پورے پاکستان کے ڈائنامک پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. آپ کے آرٹیکل آج بھی میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی, ہم منسٹر آف آئی ٹی نے میڈ ان پاکستان پہ کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فون پاکستان میں 1989 میں آیا. کسی حکومت کو یہ خواہش نہیں رہی, کوشش بھی نہیں کی کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کی جائے. یس اٹ واز مائی منسٹری انڈر مائی لیڈرشپ کہ ہم نے موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی. آج الحمدللہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ارشاد بھائی, تو آپ کو خوشی ہوگی, پورے پاکستان کے عوام کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں 1-2 نہیں بلکہ 28 سے 29 موبائل کمپنیاں پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں, جس میں 2 بڑی بین الاقوامی کمپنیاں نوکیا اور نمبر 2 سیمسنگ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہی ہے. 2022 کے فائنینشیل ایئر میں 22 ملین موبائل فون مینوفیکچرنگ کی گئی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسمارٹ فون کو ایکسپورٹ کیا گیا. تو یہ ہمارے پاس جب موقع ملا, جہاں موقع ملا, MQM پاکستان نے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. جی تو امین صاحب لاسٹ کویسچن, یہ کریڈٹ پچھلی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم کو جاتا ہے یا موجودہ وزیر اعظم کو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کریڈٹ پوری کی پوری منسٹری آف آئی ٹی کو جاتا ہے کہ اس نے پالیسی بنائی, کیبنٹ سے اپروو آپ کو تو جاتا ہے امین صاحب, آپ کو جاتا ہے, امپلیمنٹ بھی ہو, اور آپ کو جاتا ہے, منسٹری کو جاتا ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن میں ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہوتے ہیں نا, آپ کو تو بالکل جاتا ہے. اس میں 2 رائے نہیں ہے آپ فیصل, 2 رائے نہیں ہے. میں پچھلی گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, موجودہ حکومت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مشترکہ کوششوں کی بدولت ہم نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے امپلیمنٹ کروایا ہے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ امین الحق صاحب, وفاقی وزیر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, امین الحق صاحب نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک, اگر الیکشن دسمبر جنوری تک چلے جائیں اور پنجاب اور KPK کا انہوں نے حوالہ دیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے 2-3 دن میں حکومت مردم شماری کا اعلان کر دے. جس طرح وہ تعریف کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی, اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے معاملات ابھی تک ٹھیک ہیں. ورنہ ماضی کی ایک روایت ہے کہ چند عرصہ پہلے MQM اپنا وزن حکومتی پلڑے سے اٹھا لیتی تھی. اس کا امکان تو کم ہی ہے, لیکن یہ سیریس موو ہے یا ماحول گرما رہی ہے MQM صرف انتخابات میں جانے کے لیے؟ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایشو تو یہ سیریس ہے, یہ مردم شماری میں گھپلا کرنا یہ ریاست کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کراچی شہر کا معاملہ ہے تو کراچی کے ساتھ بھی زیادتی ہے, عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور حکومت اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہے. دیکھیں مردم شماری کرائی کیوں جاتی ہے, اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
تاکہ اس مردم شماری کی بنیاد پر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی آبادی اتنی ہے، گھر اتنے ہیں، لوگ اتنے، وسائل اتنے، مسائل اتنے. نہیں، اب اتنے گھر ہیں، اتنی آبادی ہے، اس کے لیے آپ کو اتنا پانی چاہیے، اتنا روزگار چاہیے، اتنی بجلی چاہیے، جی. اتنی گیس چاہیے. سارے جو چیزیں انسانی سہولت کی ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کی پلاننگ آپ نے کرنی ہے. لیکن اگر آپ جس شہر کی آبادی 3 کروڑ کی ہے وہ گنتے 2 کروڑ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے وہ 2 کروڑ افراد پر کرنی ہے. جی. تو 1 کروڑ کو آپ نے پہلے دن محروم کر دیا تو وہ تو پلاننگ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور ہمارے حکمران جو یہ گھپلے کرتے ہیں وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو عدم توازن ہے، معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو خرابی ہے، وہ کس بنیاد پر ہے. جی. کہ اگر آپ وسائل اور مسائل میں توازن نہیں برقرار رکھ سکتے، مسائل آپ خود بڑھا دیتے ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجے میں عدم توازن جو پیدا ہوگا وہ اضطراب کو جنم دے گا، جی. وہ بے چینی کو جنم دے گا. وہ معاشرے کے اندر جو بے چینی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں جی. حکومت پر، ریاست پر عوام کا اعتماد مجروح ہوگا. کراچی میں آپ کو یاد ہے کہ یہ کراچی کا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ وہاں تہہ تیغ ہوئے، وہاں جائیدادیں تباہ ہوئی. کراچی کا جو ایک بہترین چہرہ تھا وہ داغدار ہوا. کس بنیاد پر ہوا؟ جی. کہ 80 کی دہائی میں، ابتدا میں 81 کی بات ہے، 80 کی بات ہے کہ ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا. جی. وہ حکومت، حالانکہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، وہ نہیں سنبھل رہا تھا. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، وہ حل نہیں ہوا. ایک بچی تھی بشرا بی بی، جی. بشرا زیدی، وہ بس کے نیچے آ گئی. اس سے فساد پھوٹا، اور وہ فساد جو ہے پھر لسانی فساد میں اور نسلی فساد میں تقسیم ہوا، اور اس کو ایکسپلائٹ کیا سیاستدانوں نے اور تباہی مچ گئی. اچھا ارشاد صاحب، حالیہ تناظر میں آج اتنے سال بعد، 40 سال بعد، 42 سال کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. جو حالات ہیں اس وقت، ویسے تو امین صاحب نے اپنی پرفارمنس گنوائی، اپنی حکومت کی پرفارمنس گنوائی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اطمینان انہیں نظر آیا ہے. لیکن ان حالات میں دیکھیے، راجہ ریاض صاحب سے ہماری بات ہوئی، ان کے بھی ملتے جلتے کچھ خیالات تھے. آئی پی پی کے لوگوں سے بات ہوئی، ان کے بھی ملتے جلتے خیالات تھے. یعنی یہ وہ جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ تھوڑا اور ٹائم ملے. اب سوال تو بنیادی طور پہ یہی بنتا ہے جو آپ نے ہسٹری بھی بتائی، لیکن ایم کیو ایم کے اظہار الحسن صاحب سے ہماری پچھلے ہفتے بات ہوئی، انہوں نے کہا پرانی مردم شماری پہ بھی الیکشن ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی میرا جو کنسرن ہے، ان حالات میں التوا واقعتاً ان کا ہے، پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، یا یہ سیاسی ماحول چاہتے ہیں گرم رہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے حقوق کے لیے ہر طرح سے کوشش کی. دیکھیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے خود نہیں کر پاتے. یہ جب پچھلے سال عدم اعتماد کا معاملہ تھا، جی، تو 2-3 ایم کیو ایم کے 2-3 دوست لاہور آئے تھے. جی، ساتھ ہی ڈنر ہوا تھا، یاد ہے نا؟ جی یاد ہے، بالکل. تو اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی اب ہمیں ابھی کوئی اشارہ نہیں ہوا، ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں حکومت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی. نہیں، ہم نے تو جتنے سوال پوچھے وہ مسکرا دیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد بلکہ وسیم اختر صاحب نے مجھے مخاطب کر کے، آپ کو یاد ہے، مجھے کہا جی آپ بتائیں نا ہمیں. میں نے کہا جی میں کیا بتانے کی پوزیشن میں ہوں آپ کو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک رات کو 1-1:30 بجے القاء یا الہام تو انبیاء پر ہوتا ہے، القاء ہوا ایم کیو ایم کو کہ جی اب ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے. جی. اچھا، باپ پارٹی کو بھی ہو گیا، پھر باقی سب کو بھی ہو گیا، اور سارے معاملات ہو گئے، طے ہو گئے. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم ہے یا آئی پی پی ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں یا جناب قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں قومی مفاد سب سے برتر ہے. جی. اگر قومی مفاد کا تقاضا، اور قومی مفاد ہمیشہ ان پارٹیوں کو اور ان لوگوں کو زیادہ جلدی سمجھ آتا ہے، اور یہ قومی مفاد کی بہتر نگہداشت کرتے ہیں. تو اگر قومی مفاد یہ ہے کہ الیکشن اس سال نہ ہوں، تو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب،
ان کے جو مد مقابل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سارا زور لگا لیں جی الیکشن تو پھر اس وقت ہوں گے جب قومی مفاد کا تقاضا ہوگا صحیح۔ یا مثبت نتائج آئیں گے. ضیاء الحق کہتے تھے مثبت نتائج کا انتظار ہے، تو مثبت نتائج کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے لیے مردم شماری بھی وسیلہ بن سکتی ہے. اصل میں جو کام ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. جو بھی ذریعے اور وسائل ہیں وہ خود بخود بابرکت ہو جاتے ہیں جب اچھا کام ہونا ہو. وہ ارشاد صاحب وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ اگر آپ کسی کو سچے دل سے چاہو تو ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہیں تو وہ اچھا یہ ایک اور افسوسناک واقعہ گزشتہ روز جو باجوڑ میں جی ہوا. ہاں بالکل. جمعیت علماء اسلام کے اجتماع پہ مبینہ طور پہ یہ خودکش حملہ تھا. ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی بھی شرپسند تنظیم یا کالعدم تنظیم کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے. لیکن سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، موجودہ جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان آنے دیا، اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کی ناکارکردگی کا نتیجہ ہے. لیکن تشویش یہ ہے کہ یہ اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقاصد تو ان سرگرمیوں کے یا ان کارروائیوں کے واضح ہیں. نمبر 1 پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی منصوبے بن رہے ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، ان کو سیبوٹاج کرنا. یہ کل اس وقت ہوا ہے جب تھوڑی چند گھنٹے کے بعد چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان پہنچنے میں چند گھنٹے بعد، اس سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا. اور ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کو 2 دن کے لیے بند کر دیا، چھٹیاں کر دی. یعنی یہ تاثر پختہ کیا کہ ہم ایک اپنے مہمان دوست ملک کے مہمان کو بھی سیکیورٹی پراپر سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہمیں شہر بند کرنا پڑتا ہے. ایک تو مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد لازماً انتخابات کا التوا بھی ہو سکتا ہے. جی. تیسرا مقصد پاکستان کا دنیا بھر میں یہ امیج بنانا جو امیج آہستہ آہستہ ختم ہوا، ایک بن گیا تھا مشرف کے اور مشرف کے بعد کے دور میں مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہ جی ایک غیر محفوظ ملک ہے. جی. اب پھر وہی تاثر ابھارنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہاں جو ہم انوائٹ کر رہے ہیں دنیا کو سرمایہ کاری کے لیے، معاشی سرگرمیوں کے لیے، لوگ ڈر جائیں، لوگ خوفزدہ ہو جائیں. اب ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یہ بلیم گیم کرنے کی بجائے اس دہشت گردی کا اسی طرح کلا کما کریں جس طرح ہم نے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے بعد کیا اور بڑی کامیابی سے کیا. نیشنل ایکشن پلان بنانا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوا. بس ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ ہم کام کریں، دوبارہ سے کریں، پوری توجہ سے کریں. جی. اور یہ بلیم گیم نہ کریں کہ جی یہ اس پر بھئی اس کے دور میں تو نہیں ہوا، پچھلی حکومت کے دور میں تو اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے تھے، اتنے بڑے واقعات نہیں ہو رہے تھے. تو آپ یہ نہ کریں. یہ قومی پلان یہ ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات کی ہم نے روک تھام کرنی ہے مل جل کر، اور بلیم گیم نہیں کریں. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہونے دینے. مثلا اگر ہم الیکشن کو اس بنیاد پر ملتوی کرتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں، تو یہ ان کی کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، جی 47 ملکوں کی فوج آ کے لڑ رہی تھی طالبان سے. جی. الیکشن ہوئے؟ جی ہوئے. جیسے ہوئے جس طرح ہوئے الیکشن تو ہوئے نا. اشرف غنی آئے، اس سے پہلے کرزئی آئے. ایران میں خانہ جنگی بھی چل رہی تھی، جنگ بھی دوسرے ملک کے ساتھ چل رہی تھی. الیکشن وقت پہ ہوتے رہے. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ سال میں 3 الیکشن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کریں. تیسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا کو یہ تاثر دیں، دنیا کو یہ باور کریں کہ ہم متحد ہیں. جی. ہم یہ نہ بتائیں کہ اس پر بھی ہماری اس جو ایک افریت ہے، جی، جو قومی وجود کے در پہ ہے، اس پر بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم تقسیم ہیں. ہمیں متحد ہونے کا دشمنوں کو بھی تاثر دینا چاہیے اور دنیا کو بھی تاثر دینا چاہیے. اچھا ارشاد صاحب، اب سے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی کہ جو ٹی ٹی پی ہے
وہ الحاق کر سکتی ہے القاعدہ کے ساتھ، جبکہ کابل میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ القاعدہ کا وجود ہی موجود نہیں ہے۔ یہ خطے کے جو بدلتے حالات ہیں، اب سوال تو یہ ہے کہ ایک آپ نے بات کی کہ پچھلی حکومت کو بلیم گیم کرنے سے تو کچھ آئے گا نہیں، یا اس سے پہلی والی کو بھی کرنے سے کچھ آئے گا نہیں، اتحاد کا بھی جانا چاہیے، لیکن جب ہمارے ہاں ایک سیگمنٹ کہتا ہے مذاکرات کریں، ایک سیگمنٹ کہتا ہے آپریشن کریں، کلیئرٹی آف مائنڈ کیسے آئے گا؟ کیا ہمیں پھر سے کوئی نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے؟ پھر سے کسی اے پی سی کی ضرورت ہے؟ ہم نے پلوامہ میں دیکھا اے پی سی ہوتی ہے، سلامتی کمیٹی جو پارلیمنٹ کے اس کے خطاب ہوتا ہے، اس وقت کا وزیر اعظم نہیں آتا، تو ان حالات اب کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں تو اس میں سارے آن بورڈ نہیں تھے، مجھے تو یہ یاد ہے کہ سارے آن بورڈ۔ کون سے مذاکرات؟ یہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے ہیں یہ تو ریاست کا فیصلہ تھا، یہ کسی حکومت کا فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے فیصلہ آپریشن کا بھی تو کیا نا۔ نہیں، میں عرض کروں نا کہ پہلے ایک مذاکرات ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے دور، بالکل ہوئے سب، پھر ہوا آپریشن کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کس بات پہ تھے؟ ایک کنفیوژن ہے، مذاکرات یہ تھے کہ لوگ یہاں سے چلے گئے افغانستان میں، اور یہ سارا کچھ اس دور میں وہاں یہ بیٹھے رہے جب وہاں امریکہ کی نیٹو کی فوج موجود تھی، یہ ساری پناہ گاہیں اس دور میں قائم ہوئیں، امریکہ کے ہم اسٹریٹجک الائی تھے، اتحادی تھے، اور وہاں سے یہ حملے ہو رہے تھے۔ جب نئی حکومت آئی تو نئی حکومت نے کہا کہ جی ہم آپ کے مذاکرات کراتے ہیں، یہاں سے لے جائیں ان کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس پہ مذاکرات جو ہوئے ہیں، کیا وہ کسی حکومت یا کسی سیاسی جماعت کے مذاکرات تھے یا ریاست کے مذاکرات تھے؟ ایک سوال یہ کنسنسس کے بغیر کیوں ہوئے مذاکرات؟ ہوئے نا، کنسنسس تھا، کون کہتا ہے کہ نہیں تھا؟ یہ سارے تھے اس میں، تمام سیاسی سٹیک ہولڈر جو تھے ان کا اتفاق تھا، بالکل اتفاق تھا۔ تو پھر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو ایسی ہی بات ہے نا، اب جب بھی یہی بلیم گیم، اسی کو تو کہتے ہیں، اسی کا تو دشمن فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری ریاست پہ تو اکیلی نہیں ڈالی جا سکتی نا، حکومت میں بھی بنتی ہے، سیاستدانوں میں بھی بنتی ہے۔ بریفنگز میں شریک ہوا ہوں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ کون کون لوگ آن بورڈ ہیں، اور ریاست کے ادارے مذاکرات کر رہے تھے، اہم شخصیات ریاست کی کر رہی تھیں، حکومت کی نہیں تھیں اس میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مذاکرات سے مکر گئے تو اس کے خلاف آپریشن کریں، لیکن یہ جو بلیم گیم کی بجائے آپریشن کریں اور ختم کر دیں ان کو، اور ایک دفعہ ایک افغان گورنمنٹ کو بھی ایک ٹائم فریم دیں کہ جی اتنے عرصے میں آپ ان کو نہیں نکال سکتے، ہم آپریشن کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، لیکن ایک انکشاف انہوں نے بارے دیگر کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جیتی آئندہ الیکشن میں تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ جیسے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ نہیں بن گئے، وہ تو باضابطہ آئینی طریقے سے بنے، وہ بھی آئینی طریقے سے بنے گے، غیر آئینی طریقے سے۔ میاں نواز شریف صاحب پہلے جب آتے رہے تو آئینی طریقے سے آئے نا، دیکھیں جاتے خیر وہ نہیں گئے بھی وہ گئے آئینی طریقے سے ہیں یار، وہ فرار تو نہیں ہوا۔ اور مشرف صاحب نے آئینی طریقے سے تو نہیں بھیجا تھا نا انہیں؟ نہیں، وہ ایک معاہدہ تھا، وہ ایک قانونی معاہدہ تھا، وہ تو آئینی نہیں تھا نا، وہ گئے تھے۔ ہاں، کو نہیں تھا، ہاں تو بس وہ آغاز تو وہاں سے ہوا نا جانے کا۔ کو نہیں تھا، غیر آئینی اقدام تھا، لیکن اس پر میاں صاحب جو ہیں یہ آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایک دفعہ سزا مل جائے آئندہ تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن ان کو یہ کام نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو معاملہ ہے خراب ہوا، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ان کی حکومت بھی گئی، اسی وجہ سے۔ حالانکہ یہ بھی شاید صاحب اس وقت جو لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ہاتھ جوڑے تھے کہ یہ کام نہ کریں، اور یہی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اختلاف بھی شروع ہوا تھا۔ نہیں، اور انہوں نے کہا تھا میرا ڈومیسائل کمزور ہے۔ وہ اس وقت کی بات نہیں، وہ پہلے کی بات ہے۔ وہ جب یہ فیصلہ سزا دینے والا میاں صاحب نے کیا تھا۔ نا، یہ بہت بات کی بات ہے۔ جب حکومت بنی، اتحادی تھے نا،
تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے حکومت اب بنا لی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں، جی صدر کے خلاف۔ وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد زرداری صاحب صدر بننا چاہتے تھے اور ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے پرویز مشرف کو، جی تو انہوں نے Impeachment کر لی۔ مینیج کیا، نہیں امپیچمنٹ نہیں کیا، انہوں نے مینیج کیا کہ جی یہ استعفیٰ دے جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ پرویز مشرف صاحب نے مبینہ طور پر مدد لینے کی کوشش کی اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب سے، انہوں نے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو مینیج کر چکے تھے، جی تو حالات ایسا پیدا کیے کہ پرویز مشرف صاحب استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ جی جب استعفیٰ دینے کی باری آئی تو میاں نواز شریف سے نے کہا کہ بلا جو ہے، بلا قابو آ گیا ہے، اب اس کو ایسے نہ جانے دیں، اس کی امپیچمنٹ کرتے ہیں اور اس پر آرٹیکل 6 لگاتے ہیں۔ جی یہ رائیونڈ میں کھانا ہوا، ملاقات ہوئی، تو اس پہ زرداری صاحب میں نے اسی کا کہا ذکر کہ کر رہا میاں صاحب یہ بات ہے ستمبر کی، جی یہ حکومت تو آ گئی تھی نا فروری میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ڈومیسائل کمزور ہے، میرے باپ نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ وہ اس عمر میں اس کو صدمہ دینا اور چاہتے میرا بھی ہیں، ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ ڈومیسائل بھی میرا بہت کمزور ہے، تو بھٹو صاحب نہیں بچ سکے تو میں تو کچھ چیز ہی نہیں ہوں، آپ ماشاءاللہ طاقتور ہیں، جب آپ کی باری ہے تو آپ یہ کام کر لیجئے گا۔ اور میاں صاحب نے وہ پلے باندھ لی بات، جی جب باری آئی تو انہوں نے نو بال کرا دی، انہوں نے جناب وہ نو بال کر دیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کے آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔